बेहतरी नज़र आई, ज़्यादा सहूलतें नज़र आई, वो उस पेशे में चले गए, वो उस पेशे में चले गए। मैं समझता हूँ इल्म हकीकत के मुताबिक जो मकातिब फ़िक्र हैं, इसमें भी इंसान अपनी फ़हम के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक, और मैं मौजूदा दौर की हकीकत के हवाले से कहूँ तो अपनी ज़रूरतों के मुताबिक मकातिब फ़िक्र में तब्दील करते हैं। या तो अमूमन तो वही चल रहा होता है जो बाप का था, दादा का था, वही चल रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि जो हमें इल्म हकीकत का इल्म, मतलब फ़र्ज़ मेरे घर में मैं अपनी कभी ज़ाती वो बात नहीं करता, लेकिन चूँकि ये तरबियती एक ज़हन की उसकी है कि इंसान को ये नहीं कि आंखें बंद करके अपने बाप दादा के कामों पर चलते चले जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास इस दौर में इल्म के हासिल करने के, समझने के, फ़हम बढ़ाने के ज़राए बहुत बढ़ गए हैं और बहुत तेज़ रफ्तार हो गए हैं। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरी उम्र ग़ालिबन उस वक्त 8 साल थी, और जब उनके इंतकाल के बाद दुआ का एहतमाम हुआ तो मैंने देखा कि दुआ में 5 या 7 किस्म के फल भी ला के रखे गए हैं, 5 या 7 किस्म की मिठाइयाँ भी, और सूप भी, और कुछ बर्तन भी रखे गए, चाय नमाज़ें भी रखी गई हैं, और वो दुआ इसाल सवाब करने के बाद वो ग़ालिबन मस्जिद में इमाम मस्जिद को भिजवा दी गई वो चीज़ें। उसके बाद मेरे सबसे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, तो वहाँ तक पहुंचकर मुझे थोड़ा सा शऊर आ चुका था कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये दीन नहीं हो सकता। क्योंकि वालिद के इंतकाल के बाद जो हमारी दुनियावी ज़ाहरी माली हालत थी वो इतनी वो बेहतर नहीं थी कि हम वो सब चीज़ों का एहतमाम कर सकें बार बार। तो मैंने फिर इसकी खोज शुरू की, और फिर वालदा को मैंने कायल किया कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। दूसरों को बुलाकर पढ़वाने से बेहतर है कि घर के लोग जो मोहब्बत से पढ़ेंगे और वो पढ़कर फिर अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे तो फिर अपने उस अज़ीज़ के लिए जिसका इंतकाल हो गया है उसकी मग़फ़िरत भी अल्लाह से तलब की जाए, उसके लिए अल्लाह से दुआ भी की जाए। और जो खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन वो मुस्तहिक तक पहुँचे, वो मुस्तहिक तक पहुँचे। मैं एक बहुत अपने उस दौर की बात बताऊं कि जब मैं इसी खोज में था, और मेरे एक कज़न ने जो मुझसे बहुत मेरे ज़्यादा करीबी थे, उनकी वालिद के इंतकाल पर, जिसको चहलम की न्याज़ कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि ये कौरमा बनवाना है और बछिया लानी है, उसका बनवाना है। तो मैंने उनको कहा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैंने उनको कहा कि भाई आप ऐसा करिए, ये या तो पैसे या ये गोश्त या ये सामान उस इदारों में दे दें कि जहाँ जो इदारे मुस्तहिकीन तक ये पहुँचा देते हैं। यतीम खाना है, और उस टाइम एदी सेंटर था, और उधर भी खाने का एहतमाम किया हुआ था। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर रिश्तेदार बातें बनाएंगे। बोला वो हर सूरत में बनाएंगे। और फिर उसके बाद जब खाना खाने के बाद लोग निकल रहे थे, उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी की थी, तो हम दोनों के एक बहुत ही करीबी शख्स ने आके कहा कि यार बोटियाँ जो है ना वो कुछ कच्ची रह गई थी। तो ये मिजाज है हमारे यहाँ का। बहरहाल मैंने वो जो बाप दादा के उससे चलता आ रहा है, मैंने उसको ख़त्म करवाया। फिर ये किया था कि जी 9 और 10 मुहर्रम को जो है आशुरा से एक दिन पहले, और आशुरा के दिन जो है वो झाड़ू नहीं जलती घर में, तवा नहीं जलता। मैंने वालदा से कहा, मैंने मजाक में कहा था उनसे कि भाई हो सकता है कि कोई बहू जो है ना कामचोर हो,
وہ شہر سے گئی ہو گاؤں میں اس کی شادی ہو کر، اور اس نے جو ہے وہ اس کی بڑی عزت ہوتی ہوگی کہ جی یہ شہر سے آئی ہے، تو اس نے اپنی ساس کو کہہ دیا کہ اس کے کام کا دل نہیں جا رہا ہوگا 9 محرم کو، تو اس نے کہہ دیا کہ جی وہ 9 اور 10 محرم کو جو ہے نا جھاڑو نہیں ملتی، تو آج میں صفائی نہیں کروں گی، تو وہ اس طرح شروع ہو گیا ہوگا. مطلب میں اس طرح والدہ دنیاوی علم میں اتنی نہیں تھی، تو میں اس طرح ان کو کہہ دیا کرتا تھا. اور پھر میں نے ان کو ایک سب سے بڑی چیز یہ کی کہ صفائی کی تو ہدایت دین میں بہت زیادہ ہے. تو دین یہ نہیں کہہ سکتا، اسلام یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 9 اور 10 محرم کو صفائی نہ کی جائے، توا نہ چڑھایا جائے، چولہا نہ جلایا جائے، نہیں کہہ سکتا یہ. پھر وہ لازمی چیزیں نہیں ہیں. تو جو ہم نے چیزوں کو لازم مطلب جو سمجھ لیا ہے کہ چونکہ یہ ہمارے والد نے کی، ہمارے دادا نے کی، تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جس نیت سے ہم کر رہے ہیں یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. جس نیت سے ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا، یا یہ عین ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے تو جیسے وہ میں نے ایک جملہ کہا کہ جی یار نہیں کیا تو رشتہ دار باتیں بنائیں گے کہ چہلم کا یا 40ویں کا کھانا بوائل کر دیا. بات تو ہر صورت میں بنتی ہیں. آپ یوں کر لیں تو بھی باتیں بنیں گی، یوں کر لیں گے تو جب بھی باتیں بنیں گی. باتیں بنتی ہیں. ان باتوں سے بچنے کے لیے آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے. فرض کیجئے کہ آپ نے 10 لوگ ہیں آپ کے گھر میں، آپ 10 کے 10 لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. علم حقیقت بتاتا ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، صرف اللہ کی راضی کرنے کی فکر کرو، اللہ باقی سب کو تم سے راضی کر دے گا. اور ان 10 کے 10 لوگوں کو جن کے مزاج الگ ہیں، جن کی فہم الگ ہے، جن کا طریقہ الگ ہے، ان سب کو ایک ساتھ کون بندہ جو ہے وہ سب کو راضی کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. اور ہمارے رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. جس نے اس کو دوست مان لیا اللہ کو، جس نے دوست سمجھ لیا اللہ کو، بآسانی میں قلب دوستی کر لی اللہ سے، اس کی جانب رجوع کر لیا، تو اس کے لیے بہت آسان ہے اللہ کو راضی کر لینا. اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ اس کے لیے سب کو اس سے راضی کر دیتا ہے. رزق کی بات پر ہم نے یہ بات شروع کی تھی. میں رزق کے حوالے سے بھی اور آپ کی ہماری زندگی میں آنے والی دیگر مشکلات کے حوالے سے بھی علم حقیقت کے مطابق، اور یہ شریعت میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ چیز موجود ہے. فرض نہیں کی گئی، طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اس طریقے کو سب سے بہتر پایا گیا. وہ یہ کہ میں عملی طور پر ایک مثال دیتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کہ ایک انجینئر تھے، وہ بیرون ملک تھے، اور بیرون ملک جو چند سال پہلے پوری دنیا میں ایک مالی بحران پیدا ہوا، امریکہ میں بھی دیگر جگہوں پہ بھی کہ ایک دن پہلے تک جو وہ ملینئر تھے وہ اگلے دن سڑکوں پر آ گئے، بینک میں گھر واپس لے لیے، گاڑیاں واپس لے لوں کی. اس دور میں وہ بھی پریشان ہو کر واپس آئے. ان کا تعلق پشاور سے تھا. تو پشاور میں جو ہے ان کے بھائیوں نے زمینوں پہ ان کی اور گھر وغیرہ پہ قبضہ کر لیا تھا کہ اب وہ تو باہر رہیں گے. اس میں بہرحال وہ بات چیت میں ناکام ہو گئے، کیس چلنے لگا. پڑھے لکھے لوگ تھے سب، تو اس لیے فائرنگ کی ایک دوسرے پہ نوبت نہیں آئی تھی، لیکن دشمنی اندر دلوں میں بغض بہت زیادہ تھا. تو ان صاحب نے جو ہے وہ جو انجینئر تھے ایک خانقاہی مزاج والے صاحب سے رابطہ کیا. تو انہوں نے ان کو ایک نفس پہ بھاری پڑنے والا کام بتا دیا، لیکن کہا کہ آپ یہ کر لیجئے، اور اس کی گارنٹی کہ اگر آپ یہ بات صمیم قلب کر لیں گے تو میری طرف سے نہیں ہے، حدیث میں اس کی گارنٹی موجود ہے. میں اس وجہ وہ جو ان صاحب نے کہا کہ وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنے جو بھائی جس کو آپ سب سے بڑا دشمن سمجھ رہے ہیں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا جو حق ہے اس کی غیر موجودگی میں اس کو بغیر بتائے کریں کہ یا اللہ اس کا جو حق ہے میرے بھائی کا بکر کا وہ اس کو مل جائے، یا اللہ بکر کی مشکلات کو حل فرما دے.
یا اللہ بکر کو دنیا میں عزت و وقار عطا فرما، آخرت میں بھی اس کو عزت و وقار عطا فرما۔ اس قسم کی دعائیں ان خانقاہی مزاج والے صاحب نے ان کو بتائیں۔ پہلے سن کے وہ بولا نہیں جی میں تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی پھر آپ کی کیس بھی چلتا رہے گا اور آپ اسی طرح قسمہ پرسی میں اور دس سے چلے جائیں گے، اس میں گارنٹی یہ موجود ہے کہ جو الفاظ ہیں کہ جب کوئی مومن مسلمان اپنے بھائی کے لیے، یعنی کہ مسلمان بھائی کے لیے، ضروری نہیں وہ خونی رشتے سے بھائی ہو، اپنے کسی بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، بہن کے لیے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے وہاں پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور وہ فرشتہ پھر اس شخص کے لیے وہی دعائیں کر رہا ہوتا ہے جو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے۔ تو خانقاہی مزاج والے صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ جب دعا کریں گے تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں، شعور میں، لاشعور میں، تحت الشعور میں، دل کے کسی کونے خدرے میں کہیں نہ کہیں بغض اور کینہ موجود ہوگا، کوئی زبردستی ہوگی ذہن پر کہ بھئی کرنی پڑ رہی ہے، تو قبولیت کا کچھ یقین نہیں ہے۔ لیکن میرے کہنے پہ نہیں، اس حدیث کے، اس قول کے مطابق دیکھیے کہ آپ کے لیے وہی دعائیں کرنے فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ فرشتے کے دل میں تو کوئی کینہ، کوئی بغض، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری دعائیں قبول ہونے کے امکانات کا ہمیں نہیں پتہ، فرشتے کے دعا قبول نہ ہونا اور پورا نہ ہونا یہ بعید از امکان ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ فرشتے کی دعا قبول نہ ہو اور پوری نہ ہو۔ تو آپ سب بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو مسئلہ سب سے زیادہ بھاری لگ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریب کے لوگوں میں، آپ کے دور کے لوگوں میں، آپ کے کام کے ساتھی کے لوگوں میں کون کون اس مشکل میں مبتلا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ دعا کریں، آپ ان کی غیر موجودگی میں کریں، ان کو بغیر بتائے کریں تاکہ ریاکاری بھی نہ شامل ہو جائے اس میں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کا کرم۔ یہ وہ طریقہ ہے کہ جو دعا کی قبولیت فوری طور پر کروا دیتا ہے اور بوقت مناسب ہمیں وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے، وہ 3 مرحلوں میں، اکثر کو ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں اور معلوم بھی ہے کہ وہ 3 درجوں میں جاتی ہے۔ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، مناسب وقت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، یا پھر آخرت میں ہماری نیکیوں میں شامل کر دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے ایک اس میں نشست میں ذکر کیا تھا کہ جو، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی شاید ایک جملہ آیا تھا کہ جو خانقاہوں میں لوگ تھے، ان کی شروع کا ایام دیکھیں، تمام بڑے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے کہ قسمہ پرسی میں گزرے، بہت ہی قسمہ پرسی میں گزرے۔ اور پھر ایک دور یہ آیا کہ لوگوں کے جمع غفیر کے جمع غفیر آ کے ان کے خانقاہوں سے کھانا کے جاتے تھے، اور بارگاہ نظام الدین اولیاء میں حضرت نظام الدین اولیاء ظاہری طور پر دنیا میں جب موجود تھے تو ان کے یہاں تو قریب کے لوگوں کو 1 ہفتے کا راشن بھی باندھ کے دیا جاتا تھا، دور جانے والوں کو مہینے کا دیا جاتا تھا، اور دوسرے شہروں والوں کو سال بھر کا غلہ اور اناج دے دیا جاتا تھا، اور راستے میں کھانا باندھ کے بھی دیا جاتا تھا۔ اور کہاں ایک دور یہ تھا کہ سحری کے بچے ہوئے ٹکڑے روٹی کے وہ محفوظ کر لیے جاتے تھے کہ افطار میں اس روزہ افطار کر لیں گے۔ ایک دور وہ بھی تھا اور ایک دور یہ بھی تھا۔ یہ جو چیز آتی ہے نا، اس کی ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی یا زمینی حقیقت کیا ہے، بھئی ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر وہ اللہ والے تھے اس وجہ سے ان کو نظریں آنے لگ جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے، اور پھر لوگ آتے ہیں عقیدت میں، ان کو فائدہ ہوتا ہے دنیاوی طور پر تو وہ دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ہوتا ہے، اس کا بہت کم حصہ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کے پاس، ان اللہ کے دوستوں کے پاس جو لوگ جاتے تھے، وہ دعا کے لیے کہتے تھے، اور اس کے بعد وہ بعد میں بھی ان کے لیے دعائیں ہوتی تھیں۔
تو ظاہر ہے جو ان کے لیے دعائیں ہوتی تھیں وہ فرشتہ جو مقرر ہوتا ہوگا اللہ کی طرف سے دعا کے وقت، وہی دعائیں وہ ان صاحب پہ سجادہ یا صاحب خانقاہ کے لیے بھی کرتا ہوگا، تو فرشتے کی دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ مکمل ایک سسٹم بن جاتا ہے۔ آپ اس کو آج سے شروع کر لیجئے، ابھی سے شروع کر لیجئے، جنہوں نے تمازو پڑھنی ہے اس کے بعد دعا کیجئے اللہ سے، اور دیکھیں نفس کو بھی کچلنے کو مل جائے گا اس میں، آپ کا نفس کچلے گا اس میں۔ آپ اپنے جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ میرا بدترین دشمن ہے، بدترین مخالف ہے، آفس میں مخالف ہے، رشتہ داروں میں مخالف ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو یہ پریشانیاں ہیں، آج سے پہلے آپ اس کی پریشانی کے لیے خوش ہوتے تھے، پریشانی پر خوش ہوتے تھے، آج اس کی پریشانی کے لیے بہت گڑ گڑا کر، بہت عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ فلاں بندہ اس پریشانی میں اس کا نام لے کر کیجیے، اس کو اس پریشانی سے نجات دے، اس کو سہولت دے، اس کو رزق کی فراوانی دے۔ اسی وقت ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا اور یہی دعائیں وہ آپ کے لیے کر رہا ہوگا۔ آپ کی دعا کا کچھ پتہ نہیں کب پوری ہو، فرشتے کی دعا فوراً مقبول بھی ہوگی اور ظاہر بھی ہو جائے گی اس کی قبولیت۔ ایک عملی کام کرنے کا میں آپ کو اور بتاؤں کہ جو اس برکت میں، رزق کی برکت میں اور سہولتوں میں برکت کا باعث بنتا ہے، اور جو کام آپ کے روزگار کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے گھر میں خیر اور برکت بڑھ جاتی ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ جو دسترخوان ہوتا ہے کھانے کا جب لگتا ہے گھر میں یا دفتر میں جہاں بھی، تو بجائے اس کے کہ دسترخوان لگ جائے پھر لوگوں کو بلایا جائے اور پھر لوگ آ کے بیٹھ کے شروع کریں، پہلے دسترخوان کا کپڑا لگا دیجیے آپ، اتنا تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے سب لوگ بیٹھ جائیں، پھر دسترخوان کا کپڑا یا پلاسٹک یا ریزن جو بھی آپ نے لگانی ہے وہ لگائیے، پھر برتن رکھیے اور پھر جو تناول کرنے والی کھانے والی چیزیں ہیں وہ لا کے رکھیے، پہلے لوگ آ کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو رزق ہے جو ہم نے کھانا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ پچھلے دوروں میں کچن نہیں کہا جاتا تھا، باورچی خانہ نہیں کہا جاتا تھا، نعمت خانہ کہا جاتا تھا، نعمت قدہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ نعمت ہوتی ہے، اللہ کی نعمت دسترخوان پہ رکھی ہوتی ہے اور ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ہم گناہ گار، مجھ گناہ گار کا، سیاہ کار کا، بدکار انسان کا اللہ کی نعمت انتظار کرے میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کے بعد جو ہے آپ اپنے دسترخوان کو جب سب لوگ فارغ، ایک تو یہ کہ دسترخوان پہ پہلے لوگ آ کر بیٹھ جائیں، پھر برتن وغیرہ آئیں اور جو تناول کرنے والی چیزیں ہیں پھر وہ آئیں۔ پھر اس میں ایک لفظ میں نے شامل کیا تھا اور ایک بتایا تھا کہ دسترخوان کو جب سب لوگ فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد ایک لفظ ہوتے ہیں جی دسترخوان کو اٹھا لو، اس کی جگہ پہ لفظ استعمال کریں دسترخوان کو بڑھا لو۔ یہ کوڈ رکھ لیں آپ، اگر میں جس طرح اس میں کہہ رہا ہوں بڑھا لو، یہ بھی اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے بڑھا لو، آگے بڑھا لو اس کو، مطلب جہاں اس کو رکھنا ہے لے جا کے رکھ دو، اس تناظر میں یہ بڑھانے کا لفظ آتا ہے۔ لیکن آپ اس کوڈ نام کو رکھ لیجئے کہ بھئی جب یہ کہا جائے بڑھا لو تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ دسترخوان سمیٹ لو۔ سمیٹنے کا لفظ بھی نہیں استعمال کریں، بڑھانے کا لفظ بھی استعمال نہیں، اٹھانے کا لفظ بھی استعمال نہیں کریں۔ اب اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا اور سمیٹنے سے اور اٹھانے سے کیا ہوگا۔ آج اس میں اور اضافہ کرتا ہوں، دسترخوان پر جو اس میں بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو ذرے روٹی کے یا خوراک کے دسترخوان پہ رہ جاتے تھے تو وہ اٹھا کر تناول فرما لیا کرتے تھے دسترخوان کے بڑھانے سے پہلے۔ یہ
دونوں باتیں بہت باعث برکت ہے، بہت باعث برکت ہے۔ اس طرح خوراک میں بھی برکت آئے گی اور دیگر چیزوں میں بھی۔ میں ایک فیملی کا آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو تقریباً 1.5 سال پہلے، مجھے صحیح عرصہ وہ نہیں آ رہا، وہ ECT کے بعد جو یادداشت میں فرق پڑا اس کے بعد سے، بہرحال ان کو جب یہ طریقہ بتایا تھا میں نے کہ دسترخوان بڑھانے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ جو ذرے بچے وہ دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے ہی کھا لیے جائیں، اٹھا کے، اور اس کے بعد جو ہڈیاں بچی ہیں اس میں سے گوشت کے ذرے الگ کیے جائیں، اور جو جلی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے بچے ہیں، جو کچی روٹیوں کے ٹکڑے بچے ہیں جو نہیں کھائے جاتے، اور جو سالن کے دال پکی ہے تو اس کے کچھ وہ گرے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے گرے ہوئے ان کو نہیں کھایا جا سکتا، تو ہڈیاں اور ہڈیوں سے الگ کیا گیا ہے گوشت کے ذرے، جس میں چربی بھی ہو سکتی ہے، اور ایک جو نرم نروٹھا شاید بولتے ہیں اس کو، نہ مطلب وہ چپنی ہڈی بوٹی بھی بولتے ہیں، کہ نہ وہ ہڈی جیسی ہوتی ہے نہ گوشت جیسی ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی چیز الگ کر دیجیے۔ پھر اللہ کی اس مخلوق کو کہ جو اشرف المخلوق نہیں ہے، اور اس میں سے جس نے اس میں سے جن چیزوں کو کھانا ہے وہ ان کی جگہوں پہ ڈال دیں۔ روٹی کے جو جلی ہوئی روٹی کا آ گیا ہے، کچی روٹی کا حصہ آ گیا ہے، وہ چیٹی والی جگہ پہ ڈال دیں۔ گوشت کے ٹکڑے وہاں پہ ڈال دیں کہ جہاں پر یہ چیٹیں اور وہ اڑنے والے پرندے جو گوشت والے ہوتے ہیں، ہڈیاں وہاں پہ ڈال دیں کہ جو کسی درخت کی جڑ کے قریب کی جگہ ہو۔ اس میں اللہ کی 3-4 مخلوقیں ہڈیوں سے اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا کہ جس فیملی میں نے جب یہ کہا تھا وہ پریشانی میں تھے، اور خود میرا مشاہدہ ہوا 2-3 بار جب ان کے دسترخوان پہ مجھے سعادت دی اللہ نے کہ میں ان کے دسترخوان سے حاصل کروں کچھ، تو میں نے دیکھا کہ کبھی ایک روٹی کم پڑ گئی، کسی کو آدھی روٹی کی حاجت ہے تو دوسرے کو بھی ہے تو ایک روٹی کم پڑ گئی، کبھی 2 روٹی کم پڑ گئی، کبھی چاول کم پڑ گئے۔ 3-4 مہینے بعد ادھر سے آیا کہ جی اب ہر بار کھانا بھی بچتا ہے اور روٹی بھی بچتی ہے، تو اب اس کا کیا کریں؟ میں نے کہا کہ جی جو روٹی بچتی ہے وہ صبح ناشتے میں کھائیں، اس سے صحت بہت اچھی ہوتی ہے، جسم میں طاقت بہت آئے گی۔ جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہے وہ صبح ناشتے میں کھائیں۔ پھر جو سالن بچے ہوئے ہیں ان کو جمع کر لیں، 1 ہفتے کے یا 15 دن کے جمع کر لیں تھوڑے تھوڑے، اور پھر اس کا کہیں پہ اس کو کہا جاتا ہے نولکھا، کہیں پہ شعلہ کہا جاتا ہے، کہ وہ سارے کھانے ایک ہی جگہ جمع کریں اور اس کو گھونٹ کر جو ہے کہ وہ مکمل گھٹے بھی نہ اور مکمل ثابت بھی نہ رہے، اور ذائقے کے حساب سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے، اس میں تھوڑا سا کوئی مسالہ وغیرہ اور شامل کرنا ہو وہ کر لیجیے۔ اس سے بہتر کھانا ان کے الفاظ بتا رہا ہوں کہ اس سے بہتر ٹیسٹ اور کھانا جو ہے نا ہم ان کے بچوں کے، کہ انکل اس سے بہتر اور اس سے بہتر ٹیسٹ ہم نے نہیں کھایا آج تک۔ وہ جو اس نولکھے میں یا ان کے یہاں نولکھا کہا جاتا ہے ان کو، اور شعلہ کچھ علاقوں میں شعلہ کہا جاتا ہے، کہ یہ 3-4 کھانے ہفتے کے یا مہینے کے یا 15 دن کے بچے ہوئے ہوتے ہیں، فریج میں رکھے ہوئے وہ نکال کے اس کو بنا لیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو برکتیں بھی دے سکتی ہیں۔